नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हफ़्ते के दिन जो हमारा सिलसिला वो चल रहा है वो है ज़कात। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। आप शामिल सिलसिला रहेंगे तो इस मौजू से मुताल्लिक़ अहम मालूमात आपको हासिल होगी। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत के फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफ़हा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदी चल के नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने ज़कात की फ़र्ज़ियत से मुतालिक जो आयत कुरानियाँ हैं, अहादीस मुबारक में जो ज़िक्र हुआ उसका तज़किरा किया, इसके फ़ज़ाइल, न देने की वईदें, ज़कात की शराइत वगैरह पर गुफ्तगू हुई थी। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आगे चलते हैं। अच्छा, हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि ज़कात के अंदर तमलीग यानी किसी को मालिक बनाना ये ज़रूरी है, या ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात किसी को खाना खिला दिया, कपड़े पहना दिए, तो क्या इस सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात के लिए, ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि किसी मुसलमान गैर हाशमी शरीफ फ़कीर को उसका मालिक बना दिया जाए। ठीक, इसमें इबाहत काफ़ी नहीं होती, यानी किसी को अपने घर बुलाकर खाना खिला दिया ज़कात की नीयत से अपने दस्तरख़्वान पे बिठा के, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। मालिक बनाना होगा। तमलीक यानी मालिक बनाना शर्त है। सही। खाना उसे दे दिया, अब मर्ज़ी यहाँ बैठ के खाए या साथ ले जाए, ज़कात की नीयत से खाना दे दिया तो ज़कात अदा हो जाएगी। यही वजह है क्योंकि ज़कात में तमलीक ज़रूरी है। यही वजह है कि मस्जिद की तामीरात में, मदरसे की तामीरात में डायरेक्ट जो है वो ज़कात नहीं लग सकती। इसी तरह मय्यत, ज़कात के पैसों से मय्यत का कफन दफन कर दिया, जी, तो यहाँ भी मिल्कियत नहीं होती, साबित नहीं होती, इस वजह से जो है ज़कात अदा नहीं होती। या किसी ने पुल बना दिया, कुआं खुदवा दिया, या इस तरह के काम करवा दिए, तो इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। वजह सही कि ज़कात में तमलीग यानी किसी मुसलमान शरीफ फ़कीर को मालिक बनाना ये शर्त है। सही। तो तमलीग शर्त है, इबाहत काफ़ी नहीं होगी। और ज़कात के लिए ये ज़रूरी नहीं कि रकम ही दी जाए किसी को। ठीक है। अगर आपने जैसे कपड़े की मिसाल दी, कपड़ा जो है वो ज़कात की नीयत से दे दिया, सिर्फ पहनने के लिए ना दिया, सही, बल्कि मालिक बना दिया, तो फिर भी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह कोई और चीज़ उसकी मिल्कियत में दे दी, मालिक बना दिया, तो ज़कात अदा हो जाएगी। बास इस तरह भी करते हैं कि वो शादी के हवाले से जहेज़ है या दीगर जो अशिया होती हैं तो वो भी देने का इरादा रखते हैं या देते हैं, तो उसमें भी इनको एहतियात करनी होगी। देखें, वो अव्वलन तो जिसे ज़कात दे रहे हैं ठीक, उनका शरीफ फ़कीर होना ज़रूरी है, मुस्तहिक़ ज़कात। तो इसमें काफ़ी गौर व खोज करना चाहिए। यानी देने वाले को ये ज़रूरी है को तहरी करे, सोचो विचार करे कि वाकई जिसे मैं दे रहा हूँ वो मुस्तहिक़ है या नहीं। अब उसे वो मुस्तहिक़ लगता है, मुस्तहिक़ समझ के उसने ज़कात दे दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। अब वो जहेज़ का सामान भी अगर वो दे देता है मुस्तहिक़ के ज़कात को, तो उस सूरत में जो उसकी कीमत होगी उस हिसाब से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि देख लें उम्मीद तौर पर जिनके यहाँ शादी ब्याह होती है उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, ज़ेवरात या कुछ ना कुछ पैसे जमा किए हुए होते हैं। उसमें ये एहतियात भी ज़रूरी है कि कई लोग उन्हें ज़कात दे रहे होते हैं। सही। अब किसी ने जो है वो 20,000 रुपये दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने फिर 10,000 दिए, 40,000 हो गए इनके पास। ठीक। अब फिर मज़ीद इन्हें कोई ज़कात नहीं दे सकेगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। मदी छल के नाज़रीन, ज़कात देने के लिए ज़रूरी है कि उसके अहकाम भी सीखे जाएं, और उसमें एक शर्त मुफ्ती साहब ने बयान कर दी कि जब हम किसी को ज़कात देंगे तो उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। बग़ैर मालिक बनाए इसे खाना खिला दिया अपने साथ बिठाकर या जो सूरत भी बयान की, तो उस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। इंशाअल्लाह भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आइए आपका वीडियो सवाल हम शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर 7.5 तोला सोना नहीं है, उससे थोड़ा कम है और उसमें थोड़ी चांदी भी शामिल है, कुछ मुसावी हमारे पास रकम भी मौजूद है, अगर इसके मुताबिक हमारी रकम आज के दिन के हिसाब से
जितनी बनती है उस पर ज़कात निकाली जाएगी, या मज़ीद जैसे हम 2 दिन 4 दिन के बाद अगर ज़कात देते हैं तो उस दिन के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी? जी क्या फरमाएंगे? देखें, ज़कात के लिए जो निसाब बयान किया गया है कि अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो जी और कुछ भी ना हो तो 7.5 तोला सोने पे ज़कात होगी, ठीक उससे है। कम पे नहीं। इसी तरह सिर्फ चांदी हो तो 52.5 तोला चांदी। जी जी इसी तरह किसी का सिर्फ रकम हो, सोना चांदी ना हो, तो ज़रूरत से ज़ायद जो 52.5 तोला चांदी के बराबर जो रकम है ठीक है। उसके मुताबिक ज़कात होगी। अब इन्होंने सवाल किया कि सोना तो कम है लेकिन थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है और थोड़ी सी रकम भी है, अब इनको मिलाकर जी सोने चांदी की कीमत मिलाकर और रकम मिलाकर अगर इन सब की कीमत जो है 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाती है, और फ़ी ज़माना कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है, अखबारी ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान में जो फ़ी तोला चांदी चल रही है वो 720 रुपये फ़ी तोला है। सही तो इस हिसाब से जो है निसाब जो बन रहा है वो 37,800 रुपये बनता है। ठीक अब इतनी मालियत का किसी ये जमा हो गई, अब इन्होंने कहा कि आज निकालें 2 दिन बाद निकालें, तो देखें अव्वलन ये देखा जाता है कि साल कब पूरा हो रहा है। जिस दिन साल पूरा हो सही उसी दिन ज़कात निकालना लाजिम हो जाएगी। अब ताख़ीर करेंगे तो गुनहगार होंगे, और सही। जिस दिन साल पूरा हो रहा है उसी दिन की के रेट का और कीमत का ही एतबार होगा। ठीक। अब जैसे शाबान का महीना है, रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, अमूमन लोग इसके अंदर ज़कात निकालते हैं और अपने साल का इस हिसाब से शायद हिसाब नहीं लगाते। तो अगर ये भी रहनुमाई हो जाए कि अगर हम पेशगी देना चाहते हैं तो क्या पेशगी ज़कात दे सकते हैं? देखें, यह तो अच्छा तरीका है कि आदमी पेशगी जो साहिब निसाब है वो पेशगी ज़कात देता रहे, थोड़ा थोड़ा करके देता रहे, सही फिर साल पूरा हो तो हिसाब लगा ले। ठीक ज़कात पूरी अदा कर चुका है तो ठीक है, और जो कमी है उससे पूरा कर दे। अगर ज़्यादा दे चुका है तो अगले साल भी उसको शामिल कर सकता है। सही और पेशगी ज़कात वो निकाल सकता है जो पहले से ही साहिब निसाब हो। सही अब एक शख्स साहिब निसाब था ही नहीं और उसने ज़कात दे दी तो ये ज़कात शुमार नहीं होगी, यानी अब साहिब निसाब होगा तो वो जो दिया है वो उसमें शुमार नहीं होगा। पेशगी ज़कात निकालने में ये भी शर्त है कि वो साहिब निसाब है तो साल के एंड में भी साहिब निसाब रहे। सही और अगर शुरू में तो साहिब निसाब था, ज़कात दे दी पेशगी, लेकिन साल के एंड में वो साहिब निसाब ना रहा तो इस सूरत में जो दिया वो नफिल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह पेशगी भी दे सकते हैं, सही। लेकिन जिस दिन साल पूरा हो गया अब ताख़ीर करना गुनाह होगा। ठीक जी, अगला वीडियो सवाल दीजिए। इस हिसाब से एक सवाल है कि 1 लाख पर कितनी ज़कात निकाली जाएगी? अच्छा, कोई ऐसा फार्मूला इरशाद फरमा दें, लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें से। SMS भी आया कि ज़कात कितने हज़ार पर होती है, इन्होंने लाख का पूछा, तो कोई फार्मूला अगर हो तो बता दें। लेकिन निसाब का तो मैंने अभी बता दिया जी कि 720 रुपये तोला चांदी चल रही है पाकिस्तान में, और इस हिसाब से 52.5 तोला चांदी की कीमत जो बनती है वो 37,800 रुपये बनती है। तो लाख पे 2,500 रुपये के हिसाब से होता है ज़कात, 1000 पे 25 रुपये बन जाएंगे। इसका फार्मूला आसान यही है कि जितनी भी रकम हो, ये आसानी के लिए बताया गया, जितनी भी रकम हो उसे आप 40 से तकसीम कर दें, ठीक है। 40 से डिवाइड कर दें, जो हासिल आएगा वो ज़कात बनेगी। ज़कात बनेगी। टोटल करने पे लिए रकम को जितना भी बनती है उसको भी 40 से तकसीम कर दें, ज़कात निकल आएगी। ठीक। 1 लाख को भी 40 से तकसीम करें तो वो 2,500 ही बनता है, ये यानी 2.5% ही बनता है। तो फार्मूला यही है, कुल रकम को आप 40 से तकसीम करेंगे, ज़कात निकल आएगी। जी, कॉल्स दीजिए। सिलसिला दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि जो काश्तकारी करते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अखराजात ज़्यादा होते हैं और फसल कम होती है, तो उनको जब उशर का बोला जाए तो वो कहते हैं कि हमारी फसल से तो कर्ज भी नहीं उतरा, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी भी सूरतें होती होंगी? बिल्कुल होती हैं। उम्मी तौर पे जो काश्तकार होते हैं ये जो भी अखराजात करते हैं, कर्ज वगैरह लेते हैं बीज वगैरह के लिए, और ये फसल के बाद ही इसकी अदायगी करते हैं। जी जी। तो ये ज़हन में रखें कि उशर के मामले में कर्ज का एतबार नहीं है। ठीक। कोई चाहे जितना भी मकरूज हो सही। उसका एतबार नहीं है, जैसे ज़कात में करते हैं हम। सही।
عام مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو قرض کو منہا کرتے ہیں، پھر صحیح. بقیہ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. عشر میں ایسا نہیں ہے، جتنی بھی پیداوار ہو صحیح. تو اس میں قرض کا اعتبار نہیں، جتنا بھی مقروض ہو، چاہے جتنی پیداوار ہے اس سے زیادہ ہی کیوں نہ مقروض ہو، صحیح. تو پھر بھی اس کا عشر یا نصف عشر جو بھی بنتا ہے وہ نکالنا ہوگا. صحیح. اسی طرح جو بھی اخراجات ہوئے ہیں بیج وغیرہ کھاد کے اعتبار سے، پانی لگانے کے اعتبار سے، جو بھی اخراجات ہوئے ہیں وہ بھی اس میں سے منہا نہیں کیے جائیں گے، یعنی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ ٹوٹل جو بھی پیداوار، جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے عشر یا نصف عشر دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. سب سے سوال یہ ہے کہ جیسے سونا چاندی اور پیسے پہ زکوٰۃ ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پاس ہیرے کا سیٹ ہو، ڈائمنڈ یا کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہوں، پتھر ہوں جو جیولری وغیرہ میں آتی ہیں، تو کیا ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، سونا چاندی کے علاوہ جو کسی کے پاس ہیرے جواہرات ہوں، ڈائمنڈ ہوں، ان پہ زکوٰۃ نہیں، چاہے کتنا ہی قیمتی ہو. صحیح. ہاں ایک ہی صورت ہے اس کے زکوٰۃ کی کہ تجارت کی نیت سے ہو. ٹھیک. اس لیے ڈائمنڈ یا ہیرا یہ جواہرات خریدے تاکہ میں اس کو بیچوں گا، صحیح. تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی. اگر اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کر لیتے ہیں. ہمارے یہ ارسلان بھائی ہیں ملتان شریف سے، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری والدہ نے فرض روزہ رکھا، ہو سکتا ہے پچھلے رمضان کی بات ہو، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد سفر درپیش ہوا، سفر کیا تو سفر تقریباً 12 گھنٹے کا تھا، تو والد صاحب نے ان کو یہ فرمایا کہ روزہ توڑ دیں، تو انہوں نے توڑ دیا ہوگا واللہ عالم. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ 60 روزے رکھیں گی، کیا کریں گی اس کو؟ حالت سفر میں اگر روزہ توڑا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ قضا ہوگی. صحیح. یعنی 60 روزے نہیں، صرف ایک دن کی قضا کریں. ٹھیک ہے. اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اگر ہو گیا ہو تو کیا اس کی توبہ مطلب کس طرح کی جائے، معافی کی کوئی صورت ہے اس کی؟ دیکھیں، جو گناہ کیا ہے اول تو ندامت ہو اس پر، صحیح. ٹھیک ہے، اس کا اقرار ہو کہ میں نے گناہ کیا، ٹھیک. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو. اور اگر اس میں کسی حقوق العباد کا، حق العبد کا بھی معاملہ ہے تو اس سے بھی معافی مانگی جائے، جیسی صحیح. نوعیت ہو اس حساب سے. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، مزید سوالات عرض کریں گے. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار اعلانیہ دیں، چھپا کر دیں، کس طرح دیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ تو فرض ہے جی. اس میں افضل یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر دیں. اچھا. باقی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان میں افضل یہ ہے کہ چھپا کر دے. صحیح. اب یہ زکوٰۃ کو اعلانیہ طور پہ دینے کا کیوں کہا گیا؟ صحیح. وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگ کہیں بدگمان نہ ہو جائیں، صحیح. برا گمان نہ کریں کہ بھائی یہ دیکھیں اتنا مالدار ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. صحیح. ایک تو یہ نیت. دوسری نیت یہ کہ لوگوں کو ترغیب ملے، ایسے مالداروں کو ترغیب ملے وہ بھی زکوٰۃ نکالیں. صحیح. لیکن یہ اس میں نہایت ضروری یہ ہے کہ دل کے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو. اعلانیہ طور پہ دے رہا ہے، اب سنبھل کے دے. اگر دل کے اندر ریاکاری پیدا ہوتی ہے تو پھر اعلانیہ طور پہ نہ دے. ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، اس وجہ سے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو ظاہر گناہ گار ہوگا. اگر ریا کا شبہ نہیں ہے، ریاکاری کا، اور وہ جو ہے اعلانیہ طور پہ زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ افضل ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح زکوٰۃ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ یہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، آپ کو قبول فرما لیجئے؟ دیکھیں، جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو، تو اسے یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں. صحیح. قرض حسنہ، ویسی تحفہ یا عیدی کے نام پہ صحیح. بچوں کو کے کپڑے بنوا دینا، مٹھائی وغیرہ، یہ اس طرح کے نام سے بھی دے سکتے ہیں. صحیح. دینے والے کی نیت شرط ہے. صحیح. جسے دے رہے ہیں اسے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک. جی، اگلا ویڈیو سوال دیجیے. صدقہ فطر کے اندر اناج دینا چاہیے یا رقم دینی چاہیے؟ صدقہ فطر انشاءاللہ سوال رمضان میں دیں گے. کیا دیں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو صدقہ فطر میں جو مقدار بیان کی گئی ہے، صدقہ فطر ہر مسلمان جو ہے صاحب نصاب پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے چھوٹے بچے کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے. اب اس میں مطلب اختیارات دیے گئے ہیں کہ گیہوں، گندم، یعنی وہ گیہوں یا اس کا آٹا دے، اور یا اس کی قیمت بھی
دے سکتا ہے. جی تو کہا یہ کہ افضل یہ ہے کہ قیمت دے دے. صحیح ہے. ہاں اگر گیہوں یا جو وغیرہ کی قلت ہے وہاں پر قحط سالی ہے تو پھر وہی چیز وہی اناج دینا افضل ہوگا. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر جو ہے قیمت دینا افضل ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب مالک نصاب ہوا تھا, اس نے رمضان کے مہینے کو مقرر کر لیا ہو زکوٰۃ دینے کے لیے اور کئی سالوں سے وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال رہا ہو, لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب جو ہے وہ کس تاریخ کو کس مہینے میں ہوا تھا, تو عذر شرع اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی کیا فرمائیں؟ لیکن بہت اچھا انہوں نے سوال کیا, اور اس میں دیکھا یہی گیا ہے کہ بہت غفلت پائی جاتی ہے. اول لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا سال کب پورا ہوتا ہے, اور یہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شعبان, رمضان, رجب انہی مہینوں میں نکال رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. اور سالہ سال سے ان کا یہی یہ معمول ہوتا ہے. دیکھیں سال میں سال کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ قمری مہینوں سے کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنے مال کے اعتبار سے غور کرے, ظن غالب ہو اسے کہ وہ اولاً یہ دیکھے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا. صحیح. جس دن وہ صاحب نصاب ہوا تھا, اب وہ چاہے قمری جو بھی مہینہ تھا اس کی جو بھی تاریخ تھی, اگلے سال اسی مہینے اسی تاریخ کو سال اس کا پورا ہوگا. مثال کے طور پہ یکم محرم کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا, تو اگلے سال یکم محرم میں ہی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگی. صحیح. تو اسی طرح ہر کوئی اگر اپنے اعتبار سے غور کرے گا تو ہر کسی نہ کسی مہینے میں, ضروری نہیں کہ رمضان میں اس کا سال پورا ہو رہا ہو, صحیح, لیکن یہ عمومی طور پہ معمول ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے, اب مثال کے طور پہ کسی کا سال رجب میں پورا ہوتا ہے, صحیح, اب وہ رمضان کا اعتبار کرے گا کہ یار چلو میں رمضان میں نکال دوں گا تو گناہ گار ہوگا, صحیح, کیونکہ جس دن سال پورا ہو اب تو فوری طور پر زکوٰۃ نکالنا لازم ہوتا ہے. اب وہ ٹکڑوں میں دینا چاہے گا, بتدریج دینا چاہے گا تو گناہ گار ہوگا. پیشگی تو ایسا ہو سکتا ہے سال پورا ہونے سے پہلے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے, لیکن سال پورا ہونے کے بعد اب فی الفور مکمل زکوٰۃ نکالنا لازم ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اپنے اعتبار سے غور کرنا چاہیے. عمومی طور پہ اس میں طریقہ یہ, پہلے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ سونے کے ان کے زیورات ہوتے ہیں, صحیح, ان کے لیے قدرے آسان ہے کہ عمومی طور پر یہ سونے کے مالک جب ہوتی ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, صحیح, تو یہ معلوم کرنا تو آسان ہی ہوتا ہے کہ کب ان کا نکاح ہوا تھا, پھر اس کی اسلامی تاریخ معلوم کرنا بھی بہت آسان ہے. پھر وہ اسی کا اعتبار کریں. اگر بالفرض اس سے پہلے وہ صاحب نصاب نہیں تھیں, سونے کی مالک ہوئیں, پھر صاحب نصاب ہوئیں, تو اسی تاریخ کا ہی اعتبار کیا جائے. صحیح. اسی طرح کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو اولاً سوچے میں نے کاروبار کب شروع کیا تھا, میرے پاس اتنی رقم کب آئی تھی, میں صاحب نصاب کب ہوا تھا. اب ظاہر ہے بالکل ایکوریٹ یاد ہونا تو مشکل ہوتا ہے, تو اس بارے میں وہ ظن غالب کرے, یعنی غور و خوض کرے, خوب حساب و کتاب لگائے. اگر جہاں جس مہینے میں اس کا ظن غالب ہوتا ہے, جس تاریخ کا ظن غالب ہوتا ہے, اسی کا اعتبار کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ نکالے. جی اگلی کال. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, 7.5 تولہ کے اوپر جو زیور ہوتا ہے, اگر کم زیور ہے تو اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہے, اور 1 لاکھ میں کتنی زکوٰۃ ہے, 1000 میں کتنے % زکوٰۃ ہوتی ہے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں. جی دیکھیں, اگر 7.5 تولے سونے پہ تو زکوٰۃ ہے ہی ٹوٹل. صحیح. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 سے اوپر جتنا سونا ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہو, حالانکہ ایسا نہیں, پورے پر ہوتا ہے. صحیح. اب کسی کے پاس صرف سونا ہو لیکن 7.5 تولے سے کم ہے, اس کے بعد کوئی چاندی بھی نہیں ہے, ضرور سے کچھ رقم بھی نہیں ہے, صرف سونا پڑا ہوا, صحیح, اور 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک. اور اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے, ساتھ کچھ چاندی بھی ہے, چاہے 1 تولہ صحیح, یا ضرور سے زیادہ کچھ رقم بھی ہے, چاہے 100 روپے صحیح, اور اس پر سال گزر گئے, تو ان کو ملا کر زکوٰۃ ہو جائے گی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں. صحیح. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر صرف سونا ہو, کسی کے پاس چاندی نہ ہو, رقم نہ ہو ضرورت سے زائد, تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر اور بھی چیزیں ہیں ان کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی.
اب ایک انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ پہ کتنی ہوئی 2,500 اور 1,000 پہ 25 روپے ہی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا ان کی فیس کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں انہیں مالک بنا دیا جائے اگر وہ مستحق ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، سیدنی ہیں، غیر ہاشمی اور جو ممانت وہ ہو، یعنی جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہو، اگر انہیں زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں تو اپنی وہ فیس ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس 13 یعنی 13 تولہ سونا ہے، اس کے اندر 7 تولہ میری وائف کا ہے اور 6 میرا، 6 تولہ. تو اب زکوٰۃ کس پر ہوگی جبکہ سب کا سب وہ وائف ہی استعمال کرتی ہیں؟ 7 تولہ ان کا ہے، 6 تولہ ان کا ہے. جی. اگر تو ان کے پاس صرف سونا ہی ہے تو دونوں پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ نصاب پورا نہیں ہے. صحیح. کسی ایک کے پاس 7.5 تولے سونا ہو. صحیح. یہ تو جب صرف سونا ہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو. لیکن ایسا مشکل ہوتا ہے ہمارے ہاں، سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاندی بھی ہوتی ہے یا ضرورت سے زیادہ کچھ رقم ہوتی ہے، سیف کی بھی ہوتی ہے. اب چاہے وہ چند روپے ہی کیوں نہ ہو اور اس پر سال گزر جائے صحیح اس ضرورت سے زیادہ رقم پر، تو پھر زکوٰۃ ہوگی. 6 تولے سونے پر اور 7 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. کب نہیں ہے؟ جب صرف سونا ہو صحیح اور کچھ بھی نہ ہو، کسی قسم کوئی مال زکوٰۃ نہ ہو. اگر ہے تو ان کو ملا کر زکوٰۃ ہو جائے گی. اچھا سونا اور چاندی بھلے ہم ذاتی طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی SMS آیا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا. صحیح. سونے چاندی میں تو مطلقاً زکوٰۃ ہے. صحیح. چاہے استعمال کریں یا نہ کریں، بہر صورت زکوٰۃ ہوگی جبکہ نصاب کے برابر. ٹھیک. اچھا بھائی اور بہن کو زکوٰۃ اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور بلکہ ان کو دینا افضل ہے. صحیح. یہ قریبی ہیں، صلہ رحمی بھی ہے، ضرورت مند ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں اور کوئی ممانت نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی اگلی کال. سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی 5 لاکھ روپے کا سونا تھا اور اس نے 1 سال زکوٰۃ دے دی، دوسرے سال اس سونے کی مالیت 50,000 بڑھ گئی اور 5.5 لاکھ ہو گئی، تو کیا وہ مکمل 5.5 لاکھ پر زکوٰۃ دے گا یا صرف جو 50,000 مالیت بڑی دوسرے سال صرف اس پہ زکوٰۃ دے گا؟ جزاک اللہ خیر. آمین. جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں ہر سال پورے مال پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دی، اب اگلے سال 5 لاکھ سے زیادہ جتنی رقم ہوگی میں اس کی زکوٰۃ نکالوں گا، بلکہ ہر سال پورے رقم کی ہی زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگلے سال 50,000 اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو 5.5 لاکھ ہو گئی ہے، تو 5.5 لاکھ کے حساب سے ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا دارالفتہ اہل سنت سے یہ سوال یہ تھا کہ ہم نے یہ اسپیئر پارٹ کا دکان، آٹو پارٹس کا دکان، وہ ہم نے نیا لیا ہے تقریباً 6 لاکھ روپے پہ، تو اس کی زکوٰۃ کی تفصیل پوچھنی تھی، یہ ارشاد فرما دیجئے. مال تجارت ہی ہے. اسپیئر پارٹس کے جو چیزیں ہوتی ہیں بیچنے کی نیت سے ہی ہوتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. اب یہ دیکھیں آپ 6 لاکھ سے ان کے پاس پہلے سے ہی ہوں گے نا. صحیح. اس کی زکوٰۃ جب نکالتا تھا، جب سال پورا ہوتا تھا، اس کا حساب رکھے. صحیح. اسی طرح نصاب پر جب سال پورا ہوگا، سال پورا ہونے پر جس دن سال پورا ہو، اب دیکھیں اس کی شاپ پر، اس کی دکان پر کتنا مال ہے. ٹھیک. جتنا بھی مال ہو ٹوٹل میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں، اپنا قرض وغیرہ مائنس کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں. اچھا قرض جیسا آپ فرما رہے ہیں قرض مائنس کر دیں، تو بعض اوقات تو ایسی صورتیں بالخصوص جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہوتے ہیں، مطلب کروڑوں کا لین دین ان کا چل رہا ہوتا ہے، ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں. اب کسی پہ اگر کروڑ روپے کا قرض ہو لیکن مال بھی تو ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جس پر قرض ہو اس پر زکوٰۃ نہیں. صحیح. بلکہ یہ دیکھا جائے گا اس کے بعد کتنا مال ہے اور اس پر کتنا قرض ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جتنا مال ہوتا ہے اس سے زیادہ قرض ہوتا ہے. صحیح. تو ظاہر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. کہ اپنا مال وہ اگر قرض میں دے دے تو اس کا قرض ہی ادا نہ ہو. صحیح. آپ دیکھیں گے کہ قرض ہے کم، مال ہے زیادہ. صحیح. تو قرض کو مائنس کر کے منہا کر کے بقیہ رقم کو دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں. صحیح. اور وہ 4.5 لاکھ روپے کا وہ مقروض ہے، تو 4.5 مائنس کریں تو 50,000 بچتے ہیں، تو 50,000 کی زکوٰۃ نکالے گا. تو اسی طرح چاہے وہ کروڑوں کا کیوں نہ مقروض ہو، اگر تو اس کے بعد اتنا مال نہیں ہے اور قرض ہی اس کا زیادہ ہے تو ظاہر ہے وہ تو خود مستحق جیسے زکوٰۃ. SMS بھی آئے 60 لاکھ کا مال ہے اور 52 لاکھ کا قرض ہے، تو ٹھیک ہے 8 لاکھ 52 لاکھ مائنس کر کے 8 لاکھ جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ماشاءاللہ کافی SMS زکوٰۃ کے حوالے سے آ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو دکان ہے اس کا رینٹ جو کرایہ ہے وہ ہے 44,000 روپے مہینہ.
گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو اب زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح ہم دیں گے؟ دیکھیں اس رینٹ کی دکان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے صحیح جو انہوں نے دی ہوئی ہے، البتہ جو کرایہ آتا ہے وہ کرایہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، تو پھر بھی کرایہ پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح ہاں جو کرایہ آ رہا ہے وہ سیو ہو رہا ہے، صحیح ضرورت سے زائد بچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے اور نصاب کے برابر ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی اس کرایہ پر۔ اگر وہ کرایہ بھی خرچ ہو رہا ہے گھر کے اخراجات میں، اس میں سے کوئی بچتا نہیں ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میری جو ماہانہ سیلری ہے وہ 15,000 روپے ہے اور 1 سال ہو گیا جاب کرتے ہوئے، تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا بنے گی؟ دیکھیں زکوٰۃ ضرورت سے زائد مال پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نصاب کے برابر ہو، سال گزر جائے۔ اب صحیح سیلری ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتی ہے صحیح، اور کوئی اس کے بعد بچتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ زکوٰۃ کے متعلق سوال عرض کرنا تھا، مکان کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ مکان کے لیے پیسے رکھے ہیں، جی بالکل ان پہ زکوٰۃ ہوگی، جب تک مکان لے نہیں لیتے اپنے لیے تو اس رقم پہ جب وہ نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے پر۔ جی اگلی کال۔ زکوٰۃ ان کن لوگوں پر فرض ہے اور یہ کب فرض ہوتی ہے؟ یہ تو خیر ہم نے عرض کر دیا، لیکن مزید دیکھیں کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض؟ جو ہے ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صحیح، صاحب نصاب یہ ہے کہ اس کے بعد اتنا مال ہو، سونا ہے تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا رقم ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم، جس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ فی زمانہ جو ہے وہ تقریباً 37,800 روپے بن رہی ہے۔ تو اتنی مالیت کسی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا 2.5% جو ہے 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا، بیوہ کے حوالے سے کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ تو بیوہ ہے، تو اسی طرح کا SMS بھی آیا کہ اس بیوہ کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ دے گی؟ وہ دے گی بالکل، اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ وہ دے گی، یعنی سونا 7.5 تولے سونا ہے، یا سونا تو کم ہے چاندی بھی کم ہے لیکن ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ دے گی۔ اور اگر نہیں بنتی تو زکوٰۃ تو نہیں دے گی، لیکن اس کو کوئی زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتا۔ صحیح، یعنی اب کسی کے پاس نصاب سے کم سونا ہے، مثال کے طور پہ 2-3 تولہ سونا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ تو نہیں بنتی، لیکن ایسے کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، تو لہذا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھ لیا کریں کہ کیونکہ شریعت نے بیوہ ہونا بیان نہیں کیا کہ جو بیوہ ہوگی، جو بیوہ نہ بھی ہو بیچاری وہ بھی مستحق ہوتی ہے بعض اوقات، تو بیوہ ہونا مستحق زکوٰۃ ہونا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی شریف فقیر کی تعریف میں آتی ہے، اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہ ہو، نہ سونا نہ چاندی نہ رقم ہو، نصاب کے برابر کچھ نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے پاس ہے 1 تولہ سونا بھی ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں والی سے محمد خرم رضا اطاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اس کے گھر والوں نے اس کو تقریباً 70,000 روپے دیے کہ یہ آپ کا سال کا خرچہ ہے، اس میں آپ نے فیسیں بھی ادا کرنی ہے، کھانے پینے کا سارا کچھ اسی میں ہے، اس کو ایک ہی دن 70,000 روپے اکٹھے دے دیے گئے۔ اب آیا کیا وہ صاحب نصاب ہوگا نہیں ہوگا؟ سال گزرنے کے بعد اگر اس کے پاس پھر بھی کچھ رقم باقی ہو جائے اور سال کے بعد پھر خرچہ مل گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک تو وہ واقعی مالک بنا دیا، جو چاہے کرے، پھر تو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اباحت والی، یعنی مالک نہیں بنایا اس لیے دیا کہ تم اپنی فیس ادا کرو، اس میں سے خود خرچ کرنے اپنی ذات کے لیے، ظاہر ہے وہ 70,000 خرچ کر دے گا تو کہاں اس کی وہ ادائیگی فیسوں کی کیسے ہوگی؟ صحیح۔ اگر تو مالک بنانے والی صورت ہے تو اس میں سے جو اس کے اخراجات ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں وہ مائنس کرنے کے بعد اب وہ دیکھے گا اس کے بعد کتنا بچتا ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے اس پہ سال گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ عمران حسین بھائی ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پلاسٹک کا ان کا کام ہے، 10 لاکھ دینے ہیں اور 20 لاکھ روپے بازار کے اندر ہمارے پھنسے میں مطلب لوگ، اور 50 لاکھ کا مال تیار ہے، 1-2 سال سے ایسا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اب کیا ہوگا زکوٰۃ کا؟
دیکھیں ایک تو ان کا جو مال تیار ہے جو بیچنے کے لیے ان کے پاس رکھا ہوا ہے وہ، اور جو لوگوں سے لینا ہے 20 لاکھ روپے جنہوں نے کہا، ٹھیک، ان 70 لاکھ کی تو زکوٰۃ بنے گی. 70 لاکھ میں سے اب جو انہوں نے دینا ہے 10 لاکھ دینا ہے، تو 70 میں سے 10 مائنس کر دیں، باقی بچے 60، تو 60 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں. جو تیار ہے جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تو زکوٰۃ فی الفور نکالنا لازم ہے سال پورا ہونے پر. ٹھیک ہے. لیکن جو مال مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے اگرچہ اس کی زکوٰۃ نکالنا جب لازم ہوتی ہے جب وہ ملتا رہے، صحیح، اس میں سے خمس ملتا رہے، صحیح، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ آسانی رہے میں اس ٹوٹل میں سے زکوٰۃ نکال دوں تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب دیگر مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ نکال لے جو لوگوں کو قرض دیے ہیں، یعنی جو لوگوں کے پاس ادھار ہیں، کریڈٹ پہ مال دیا ہوا ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے، تو اس کی کا بھی حساب لگا کے زکوٰۃ نکال لے تاکہ اس کے لیے آسانی رہے. ٹھیک ہے. میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اور میری جو بہن ہے ان کے ہسبینڈ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور معاملہ طلاق تک جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. تو میرے فادر جو ہیں وہ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. 2 لاکھ پہ بھی زکوٰۃ ہوگی ضرور سے زیادہ، اگر یہ ہیں سال گزر گیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بس یہ دیکھ لیں کہ بہن کے پاس کچھ زیورات وغیرہ تو ایسے نہیں ہیں، اگر 1-2 تولہ سونا بھی ہوگا تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکیں. اگر واقعی مستحق زکوٰۃ ہے صحیح اور سید و ہاشمی نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پرائز بونڈ پر زکوٰۃ؟ بالکل پرائز بونڈ پہ زکوٰۃ ہے کہ اس کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ مختلف اس کے مصارف ہیں نا، تو کیا سب میں ہی تقسیم کر سکتے ہیں یا کسی ایک کو بھی دے کر ہم فارغ ہو سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ اگر تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی شخص کو بہت ڈھیر ساری رقم دے دی جاتی ہے، صحیح، تو نصاب سے زیادہ نہ دیا جائے، صحیح، اس کو فقہاء نے مکروہ کہا ہے. لیکن اگر ہاں جسے دے رہے ہیں وہ ویسے ہی اتنا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے اہل و عیال کی وجہ سے، اخراجات اس کے زیادہ ہیں تو اس لیے اسے زیادہ دیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. بہتر یہ ہے کہ مختلف مصارف میں اسے خرچ کیا جائے. اچھا، کمیٹی ڈالتے ہیں لوگ، بیسیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں بعض اوقات وہ 1-1 لاکھ بھی بھر چکے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا غالباً SMS بھی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں کمیٹی پر زکوٰۃ کی 2 صورتیں بنیں گی. صحیح. ایک وہ شخص ہوتا ہے کمیٹی ڈال رہا ہے جو پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے اور اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کمیٹیاں بھی ڈال رہا ہے، تو لہٰذا جب اپنی دیگر مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ رقم بھی جو کمیٹی میں بھر چکا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکال لے. صحیح. اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہوتا، بمشکل جو ہے رقم پیسے بچا کر وہ BC ڈال رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں گے BC میں کتنی رقم جمع ہو گئی ہے. اب مثال کے طور پر 5,000 روپے مہینہ وہ BC ڈالتا ہے اور نصاب مثال کے طور پہ 35,000 روپے، تو اس طرح جو ہے وہ اب 7 مہینے میں اس نے 35,000 روپے جمع کرا دیے، تو اب ہوا وہ صاحب نصاب. اب اس کا سال شروع ہوگا، ایسا نہیں شروع سے جب سے BC ڈالا ہے سال شروع ہو، کیونکہ BC ڈالا تو اس وقت صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن BC میں رقم اتنی جمع ہو گئی یا اس کے بعد اور بھی مال ہے وہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو گئی. اب اس کا سال شروع. صحیح. اب سال پورا ہونے سے پہلے BC نکل آتی ہے تو ٹھیک ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور سال پورا ہونے پر جو ہے اس کے بعد BC نکلے گی تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جتنی BCیاں باقی ہیں بھرنا ہے وہ مائنس کر کے باقی میں سے زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے. میرے پاس بھی 3.5 یعنی 3.5 تولہ سونا ہے، بھائی کے پاس بھی ہے، ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو زکوٰۃ ہم ساتھ دیں الگ الگ دیں، کس طرح دیں؟ زکوٰۃ تو الگ الگ ہوگی، ہر ایک کی ملکیت ہے تو الگ الگ پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ 3.5 تولہ سونا ہے، اگر صرف سونا ہی ہے تو ظاہر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی رکھی ہوئی ان کی ملکیت میں یا کچھ ضرورت سے زیادہ رقم بھی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی. میں 15 سال کی ہوں، کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جو بالغ ہو چکا اور اس کے پاس اتنا مال ہے. صحیح. ایسا نہیں کہ ہر بالغ پر زکوٰۃ ہوتی ہے، بالغ وہ جو صاحب نصاب ہو. صحیح. اب صاحب نصاب وہ جس کے پاس سونا اتنا چاندی نصاب کے برابر یا اتنی رقم ہو، صحیح، تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ایک پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے کہ جب پیسے ہوں گے تب اس پہ ہم نے گھر بنانا ہے، کہ اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوگی لاگو؟ اور دوسرا یہ کہ بیوی کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے، تو کیا وہ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سونا جو ہے
وہ اگر دے دیتی ہے ان کے نام پہ کر دیتی ہے تو پھر زکوٰۃ کے نصاب سے وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ تو لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی انشاءاللہ عرض کر دیں. انہوں نے کہا کہ پلاٹ لیا ہوا ہے انہوں نے اور لے کے رکھا ہوا ہے اس نیت سے کہ کل کو اس میں گھر بنائیں گے, تو ایسے پلاٹ ایسی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جو اپنے استعمال کے لیے اپنی ضرورت کے لیے یا ایسی رکھنے کے لیے لیا جائے. زمین یا پلاٹ پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب اس کو بیچنے کی نیت سے لیا جائے, تو لہذا ان پر تو زکوٰۃ اس پلاٹ کی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ان کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ تو ہے ہی, اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ بچوں کے نام کر دیں. دیکھیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہ کریں, اگر واقعی ہی بچوں کو دینا مقصود ہو, اب اس کی بھی شرعی احتیاطی بھی ہیں, بچوں کو دے دیا تو خود استعمال نہیں کر سکیں گی, تو ٹھیک ہے جس کے نام کرنا چاہ رہی ہیں اور نیت بھی یہی ہے کل کو انہی کو ہی دینا ہے, خود استعمال نہیں کریں گے, تو باقاعدہ الگ کر دیا جائے. بچے اگر بہت چھوٹے ہیں, قبضے کی صلاحیت نہیں ہے, تو زیادہ ان کے والد کے قبضے میں دے دیا جائے کہ یہ فلاں بچے کے لیے اتنا سونا, فلاں کے لیے اتنا سونا ہے, الگ الگ کر دیا. اب ان کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے, صحیح ہے, تو جب تک صرف ان کے پاس سونا ہوگا 7.5 تولے سے کم سونا ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن کبھی بھی 7.5 تولے سے کم سونے کے ساتھ ان کے پاس چاندی بھی آتی ہے, ضرورت سے زیادہ رقم بھی آتی ہے, اس پر سال گزر جاتا ہے اور ان کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن عمومی طور پہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے, صحیح, تو اس لیے شرعی معلومات ہونا ضروری ہے. تو لہذا ان کو میں مشورہ یہ دوں گا اس مسئلے کے لیے کیا شرعی احتیاطیں ہوں گی, اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر لیں. ضرور رابطہ کیجئے. مزید یقیناً آپ کے ذہن میں مسائل بھی ہوں گے, مزید ایسے بس شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس 13 لاکھ تک کی رقم تھی, 4 لاکھ خرچ ہو گئی رینٹ کے اندر, گھر کے اخراجات میں, تو اب جو باقی رقم ہے اس کی صورت کیا بنے گی زکوٰۃ کی؟ دیکھیں سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہوگی اس کا تو مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سال پورا ہو چکا تھا, اب کسی اور جگہ خرچ کر دی تو لیکن زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی. زکوٰۃ اس 14 لاکھ یا 13 لاکھ جتنی بھی تھی ان کی دینی ہوگی. اب 13 لاکھ رقم تھی ان کے پاس, سال ابھی پورا نہیں ہوا, اس سے پہلے 4 لاکھ خرچ کر دیا, تو ٹھیک ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. بقیہ جو رقم بچی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ سلسلہ ہوا زکوٰۃ کے موضوع پر. کئی SMS بھی ابھی باقی ہیں, یقیناً آپ کی بھی کالز ہوں گی, تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں, کیونکہ ان ایام میں لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے ہی سوالات پوچھتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اس موضوع پر گفتگو ہوگی. آج ہفتہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور مدنی مذاکرہ بھی علم دین کا ایک خزانہ ہوتا ہے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ابھی عشاء کی نماز ادا کریں, عشاء کی نماز کے بعد پھر مدنی چینل پر آپ آ جائیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی زیارت بھی ہوگی, مدنی پھول بھی ملیں گے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.